नॉलेज इज पावर। बिल्कुल। और फिर कुछ लोगों ने कह दिया पावर पावर पावर, सिर्फ पावर ही सब कुछ होता है। अच्छा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि नॉलेज इज पावर। माइंड सेट पहले तो ये एक जहन से हमारी यूथ को एक चीज़ जहन से निकालनी है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सर यहाँ पे जब मेरे पास बच्चे या बच्चियाँ आती हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो सबसे पहले बात देते हैं आपने तो वो 1 लाख रुपए लेना है सैलरी। कोई कॉन्सेप्ट सैलरी की तरफ हो। हमारे पास बच्चे आते हैं 6 महीने साल के लिए इंटर्नशिप करते हैं, बाद में अगर वो साबित कर दें तो हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू साइंटिफिक कम्युनिटी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। एज यू पीपल नो कि हम आप लोगों के सामने उस विजन को लेके चल रहे हैं साइंटिफिक पाकिस्तान के, जिसमें हम लोगों ने ये सोचा कि हम आपको कुछ साइंटिफिक स्किल्स जो हैं उनको डिलीवर करें, आपको एक ऐसा माइंडसेट दें जो आपके स्किल्स को ना सिर्फ आपकी जॉब सर्चिंग में हेल्प करे बल्कि आपको एक रोल मॉडल बनाए, आपको अपने फ्यूचर का लीडर बनाए, और जिसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उन रियल एग्जाम्पल से मिलें जो कि अपनी ज़िंदगी में उस लेवल को अचीव कर चुके हैं जो कि हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप अचीव करें। हमारा आज का इंटरव्यू भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और उसमें हम आपको एक ऐसे रोल मॉडल से मिलाने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ बहुत सारे बिजनेसेस का एक्सपीरियंस रखते हैं बल्कि उनकी जो थिंकिंग है वो प्रोसेस से गुजरती है कि आप वक्त के साथ साथ वक्त की जो ज़रूरियात हैं, जो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम आपकी लर्निंग्स हैं, उनको किस तरह से अपडेट होना ज़रूरी है। तो हमारे साथ फजल इंडस्ट्रीज़ के CEO मियाँ शौकत मसूद साहब हैं। ही इज़ नॉट ओनली एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन बल्कि उन्होंने पाकिस्तान में एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने इस्लामाबाद में फजल टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से एक IT हब स्टार्ट की जिसमें वो डिफरेंट बिजनेसेस को डिफरेंट काइंड की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर योर डिवोशन कि आप अपनी यूथ को कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। वो जो आपने ज़िंदगी में सीखा और वो गैप्स जो आपने ऑब्ज़र्व किए ड्यूरिंग योर लाइफ के हमारी यूथ में हैं और हमारी यूथ को उनको कवर करना चाहिए। डेफिनेटली आप जब तक आपकी सीट पे बैठे हुए लोग उनको नहीं बताएंगे कि उनको कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं तो वो अपनी एजुकेशन टाइम पीरियड में उसको लर्न करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स हमें रीच करते हैं और वो ये कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं हम उनको कैसे अप्रोच करें। इंडस्ट्रीज़ तो हमें अंदर घुसने भी नहीं देती। तो आप सबसे पहले हमारा जो फॉर एग्जांपल बैचलर का स्टूडेंट है, एक बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो अपनी 16 ईयर एजुकेशन कर रहा है और उसने 6 महीने की इंटर्नशिप करनी है, वो चाहता है कि वो किसी तरीके से इंडस्ट्री में जाए, इंडस्ट्री से कोई अप्लाइड नॉलेज सीखे, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो किस माइंडसेट के साथ आपके पास आए? क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे माइंडसेट और के साथ आ रहे होते हैं, आपको किसी और माइंडसेट का बच्चा चाहिए होता है फॉर दैट इंटर्नशिप आल्सो। तो पहले तो एक यंग स्टूडेंट को बताएं कि उसके लिए इंडस्ट्री को अप्रोच करना क्या वाकई मुश्किल है और आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब वो आपके पास आए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। इस ख़ास तौर पे एक बड़ा अहम प्लेटफॉर्म है जो आप इस्तेमाल कर रही हैं और यकीनन आपकी काविशें काबिल सताइश हैं, क्योंकि हमारी यूथ को ये मौका देना और उनको सीखने का मौका देना, इस पे आपकी यकीनन ये काविशें रंग लाएंगे इंशाल्लाह। मैं इंडस्ट्री के हवाले से बात करूंगा कि इंडस्ट्री में डेफिनेटली हम यूथ की तरफ बहुत ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो यूथ से भरा हुआ है, मालामाल है। बिल्कुल 50+ हमारी इतनी ज़्यादा यूथ है और अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते प्रॉपर तरीके से तो फिर हम यकीनन एक फेल्ड स्टेट है। तो हमें इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। ठीक। एक चीज़ हमें जो सीखने की ज़रूरत है सबसे पहले तो कि हमारी यूथ को ख़ास तौर पे कि भाई दुनिया बदल रही है। एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था 9/11 के बाद और एक अब दुनिया बदल रही है जब ये कोरोना वायरस और पेंडेमिक हमें टकरा और उसने ऐसा मतलब निज़ाम बदल दिया है कि सारा कुछ हमें नए सिरे से प्लान करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। तो यही चीज़ हमें यूथ के अंदर चाहिए। ठीक। तो फिर हमारी ये जो बच्चा हमारा यहाँ जो तालीम ले रहा है तो वो मैं माजरत के साथ हमारा तालीम का शोबा बहुत कमज़ोर है पाकिस्तान में। हम अभी तक बच्चों में वो तालीम नहीं मुहैया कर रहे जिससे कि बच्चा पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है वो एक अच्छी जॉब या एक सिलसिले में दाखिल हो सके। हम उनको सिंपल ग्रेजुएट बना रहे हैं
یا تو وہ ٹیچر بنتا ہے اس سے یا چھوٹی موٹی جابس کر سکتا ہے. بالکل. اور اس کی وہ جو ایک ہائی سوچ ہے نا بالکل. وہ بننے خاص طور پہ اب بی ایس سی تو اب کوئی پڑھائی نہیں رہ گئی. یہ تو ایک بیسک ایجوکیشن بن گئی. آگے ایک بیسک ایجوکیشن لیول میٹرک تک ہوتا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ بی ایس سی جو ہے نا وہ ایک بیسک لیول کا ایجوکیشن. اب آپ کو ماسٹرز جانا ہے, آپ کو اسپیشلائزیشنز کرنی ہے, آپ کے اندر نئی موٹیویشنز ہونی چاہیے. تو اس کے راستے آپ بدلیں. اس کو آپ جب تک راستے نہیں بدلیں گے اپنی ایجوکیشن کے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ کوئی چیزیں سیکھ سکیں. اب اسکل ڈیولپمنٹ کا دور آ گیا. ہمیں جب تک ایک بیسک نو ہاؤ نہیں آئے گا بالکل بالکل کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, بالکل وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب بچے دیکھیں انٹرنشپ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو انٹرنشپ آفرز کرنی چاہیے. بالکل بالکل اور ہم دیتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں 6 مہینے سال کے لیے انٹرنشپ کرتے ہیں. بعد میں اگر وہ ثابت کر دیں تو ہم انہیں امپلائمنٹ بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں. لیکن جو بیسک اسکول اور کالج سے جب وہ پڑھ کے آتے ہیں نا بچے تو ان کے پاس بہت زیادہ نالج کی کمی ہوتی ہے. وہ کتابیں تو انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں اور اس میں اچھے مارکس بھی لیے ہوتے ہیں, گریڈز بھی اچھے لیے ہوتے ہیں, لیکن بیسک نو ہاؤ نہیں ہوتی. میں مثال کے طور پہ دوں گا. میرے پاس ایک بچہ آیا, کہنا جی میں کام کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تم آج میرے ساتھ ہو, میں تمہیں ایک ٹاسک دیتا ہوں, تم یہ کمپلیٹ کرو, تمہیں اتنے میں پیسے دوں گا. ٹھیک ہے. اس ٹاسک کیا دیا کہ جاؤ ایک کمپنی بنا کے لے کر آؤ, کسی بھی نام کی ایک کمپنی بناؤ اور اس کو پراپر رجسٹر کرو. تمام چارجز میں دوں گا رجسٹر کرانے کے. اچھا ہاں جی, آپ جاؤ اور اس کمپنی کو بنا کے میرے پاس آ جاؤ. 3 مہینے کا میں نے ٹارگٹ دے دیا اس کو. 3 مہینے بہت ہوتے ہیں. بالکل. میں نے اس کو دیا, وہ بچہ گیا, وہ غائب ہو گیا. 3 مہینے کیا 6 مہینے بھی مجھے اس کی کوئی سنگن نہیں ملی. میں نے اس کو ایک دن فون کیا کہ بھائی تم نے تو ایک ٹارگٹ دیا تھا, ایک کمپنی بنا کے تم نے آنا ہے, اور کوئی بھی کمپنی بنانی تھی, کوئی یہ تو کوئی بیسک چیز ہے. صحیح ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے, میں تو جی اس ادارے میں گھوما ہوں, میں ادھر ادارے میں گیا ہوں, میں یہ گیا ہوں, مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے یہ کیسے بنانا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو. بالکل. اگر ہم نے بیسک اکنامکس پڑھا دی ہے, اس میں پرابیبلٹیز پڑھا دی ہیں, مارکیٹ ٹرینڈز پڑھا دی ہیں, باقی کچھ نہیں پڑھایا, تو پھر ہم نے کچھ نہیں بچے کے اندر. تو پریکٹیکل نو ہاؤ کالج اور یونیورسٹی سے شروع ہو جانی چاہیے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کا کم از کم 6 مہینے کا ایسا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے جس میں یونیورسٹیاں ہم انڈسٹری والوں کے ساتھ منسلک ہوں. بالکل. ان کو چاہیے ہمارے ساتھ سائن ہونا, ہمارے ساتھ بیٹھیں اٹھیں. اور ہم جب ان کو کہتے ہیں اکثر یونیورسٹیوں کو, یہ نسٹ والے ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمارے بہت ساری ہماری وہ انڈسٹری کے ساتھ جو منسلک بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ آپ بچوں دیکھیں نا تو وہ بچے وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہو کے آ رہے ہیں. لیکن دوسری ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ایسا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر بھی یہ سکھائیں اسکل کی, کیونکہ ٹریننگ جب تک بچہ نہیں سیکھ کے آئے گا وہ کیا کرے گا. اگر مجھے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے, اس نے اکاؤنٹنگ تو پڑھ لی لیکن اس نے کمپیوٹر نہیں سیکھا, آئی ٹی نہیں سیکھا, کوئی اور چیز نہیں سیکھی, تو وہ میرے لیے بیکار ہو گیا. کیونکہ اب تو سارا کچھ اکاؤنٹس اور سب کچھ جو ہے وہ آئی ٹی میں چلا گیا, کمپیوٹرز پہ چلا گیا. بالکل. تو دس از دا بیسک نو ہاؤ جو اس کو کہ آپ بچہ ایک تو ڈیفینیٹلی اس کو پریکٹیکلٹیز کا پتہ ہو. اصل میں المیہ یہ ہے, فار ایگزامپل وہ ایسی تمام ڈگریز جن کے لیے لیبس کی ضرورت ہے, ہمارے انسٹیٹیوٹس ان کو بیسک لیبس بھی پرووائڈ نہیں کر رہے. تو بچے کو کیمیکلز ہینڈلنگ نہیں آتی, ان چیزوں کو انسٹرومنٹس کا نہیں پتہ, تو پھر جب وہ انڈسٹری میں آتا ہے تو بہت سارے ایسے پرابلمس اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں کہ جب آپ کو بیسکس ہی نہیں پتہ کہ آپ کے کیمیکل بیہیویئرس کیا ہیں, یا ان چیزوں کی فار ایگزامپل مینجمنٹ کے اور ان چیزوں کے بچے ہیں, آئی ٹی کا بچہ ہے لیکن اس کی کچھ ڈیولپمنٹ سکلز نہیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر انڈسٹری جو ہے اس کو اپنے پاس ٹریننگ دینے کے لیے بھی آپ کو ڈیفینیٹلی, اگر آپ کو نہیں بھی آتا تو آپ کا لرننگ مائنڈ سیٹ ضروری ہے. بہت ساری انڈسٹریز کے جو آنرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے آپ کو ایک لیول پہ لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو ماسٹرز ہیں, تو جب آپ نے انڈسٹری میں آنا ہے تو آپ نے لیبر بن کے سیکھنا ہے. اس چیز کے بارے میں آپ کے کہیں گے کہ مائنڈ سیٹ کس طرح کا بچہ لے کے آ رہا ہے اور آپ کو کس طرح کے مائنڈ
مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے اس ٹریننگ کے لیے؟ دیکھیے مائنڈ سیٹ پہلے تو یہ ایک ذہن سے ہماری یوتھ کو ایک چیز ذہن سے نکالنی ہے، کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ذہن سے پہلے تو یہ نکال کے آئیں۔ ہوتا کیا ہے، میں اکثر یہاں پہ جب میرے پاس بچے یا بچیاں آتی ہیں انٹرویوز کے لیے تو سب سے پہلے بات ہوتے ہیں ہم نے تو وہ 1 لاکھ روپے لینا ہے سیلری، وہ یعنی کانسیپٹ سیلری کی طرف ہوتا ہے، ایگزیکٹلی سیکھنے کا اور چیزوں کی طرف ہوتا ہی نہیں کہ جی بس میں تو یہ پڑھ کے آگے ہوں یا آگے ہی ہوں تو مجھے اتنی پیسے مل جانے چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ میں پہلے اس کام میں اپنے آپ کو ماسٹر کروں تو جو مالک ہوگا یا جو کمپنی کا جو کرتا دھرتا ہوگا وہ خود بخود آپ کی ڈیولپمنٹ پہ آپ کی ترقی کرے گا، چیزیں کرے گا، وہ کہے گا میرے پاس کام ہے۔ مثال طور پہ ہمارے یہاں اس وقت اسلام آباد میں 70 سے زیادہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز، بالکل ان کو بیسک بچے بچیاں چاہیے جو دوائیوں کے اوپر کام کر سکیں، نئی میڈیسنز بنا سکیں، اس میں کیمسٹری ہے، ان کی چیزیں ہیں، وہ سارا پراپر سیکھا ہو۔ بالکل اب وہ چلو وہ بیسک سیکھ کے آئے ہوں تو جب وہ کسی فیلڈ میں وہاں لگیں گے کام کریں گے تو وہ مزید آپ کا لرننگ مائنڈ سیٹ ہو، آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کو تھوڑا آتا ہے اور اپنے زیادہ سیکھنا ہے۔ جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں نا، کیونکہ آپ کے پاس ڈگری اور آپ کو بہت کچھ آتا ہے، تو پھر آپ وہ لرننگ پروسیس سے نہیں گزر سکتے۔ دیکھیں جب میں کاروبار میں آیا تھا، میں یہاں پہ میری ایک فیکٹری ہوا کرتی تھی جس پر آپ بیٹھے ہوئے اس وقت، تو مشینیں میرے کام چلتا تھا، بہت زیادہ سلسلہ ہوتا تھا۔ تو جب میں نیا گریجویٹ ہوا اور گریجویٹ کیا ہوا، پیپر آخری پرچہ دیا اور کاروبار پہ آیا تو میرے والد صاحب نے مجھے یہ کمرہ نہیں دیا تھا بیٹھنے کے لیے، میں مشین ہال میں میری کرسی تھی، میں وہاں بیٹھتا تھا اور میں تو فریش گریجویٹ تھا، میں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ صرف وہی جیسے میں نے کہا نا کتابیں میں نے اکنامکس پڑھا تھا، اسٹیٹسٹکس پڑھا تھا، چیزیں پڑھ لی تھی، میتھمیٹکس پڑھ لیا تھا، باقی سب مجھے آتی تھی چیزیں، لیکن وہ مشین کیسے چلتی ہے وہ مجھے نہیں پتا تھا۔ بینگ این آنر، یا میں نے کل کوئی بیٹھنا تھا، اس کام کو سنبھالنا تھا، تو اگر مجھے اس مشین کی نو ہاؤ نہیں آتی ہوگی تو میرا جو لیبر ہے یا وہ جو مشین چلانے والا وہ مجھے بیوقوف آسانی سے بنا سکتا تھا۔ تو میرے والد نے مجھے مشین ہال میں بٹھایا کہ مشین سیکھو، اور پریکٹیکلی میں نے مشین چلانی سیکھی اور اس مشین کی ایک ایک پرزہ ایک ایک چیز سیکھی۔ 6 مہینے میں مشین ہال میں نے ڈیوٹی کی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک چیزیں ہیں۔ اب میں کہوں کہ جی آپ کا لرننگ مائنڈ سیٹ تھا، میں کہوں کہ جی میں تو مالک تھا اور میں تو جی بس آ گیا ہوں، ایگزیکٹو ہوں، کرسی پہ بٹھا دو، تو وہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں اکثر ہم جو اپنی آنے والے اب نئی جنریشن ہماری آ رہی ہے ان سب کو ہم نے بیسک نو ہاؤ پہلے سکھایا ہے۔ صحیح ہے۔ مثال طور پہ یہ IT کا سافٹ ویئر پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ ہے، بالکل، اور پرائیویٹ سیکٹر میں، بالکل پہلے گورنمنٹ سیکٹر میں تھا لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں یہ بالکل نیا ٹرینڈ ہے۔ میں تیسرا ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں، اب اور آ رہے ہیں لائن میں، میرے پاس بہت سارے لوگ آئے ہیں دیکھنے کے لیے آپ نے کیسے کیا، آپ کا نیا فیصل آباد میں بننے جا رہا ہے، لاہور میں آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سب کرنے سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو باہر بھیجا IT کی ٹریننگ، IT کے سبجیکٹ پڑھانے کے لیے، تاکہ وہ جب وہ پڑھ کر آئیں تو وہ خود بیسک سمجھتے ہوں۔ بالکل بالکل۔ تو پھر یہ IT کا بزنس، میں نے تو دیکھے IT نہیں پڑھا تھا نا، میں نے تو ایک بیسک ایجوکیشن پڑھی تھی۔ یہ کمپیوٹر آج میرے سامنے ہے، مجھے جب میں آیا تھا کاروبار میں اس وقت تو کوئی کمپیوٹر کا کام تھا ہی نہیں، آج کمپیوٹر کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں کسی نے نہیں سکھایا، ہم نے اسی پہ کام کرتے کرتے سیکھا۔ لیکن اب جو بچہ ہے وہ اگر پراپر اس کا پڑھ کے نہیں آئے گا، اس کی تعلیم نہیں پڑھے گا تو وہ آگے نہیں چل سکتا۔ صحیح ہے۔ تو اب ہماری بچیوں کو اس پہ پوری تعلیم لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اپنے انٹرپرینورشپ کی، اپنے بزنس کی اور جاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے بیسٹ کیا ہے، اور دونوں میں چیلنجز کون کون سے ہماری یوتھ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ اگر ایک بندے کا بزنس کا مائنڈ سیٹ بھی ہے اور اس کو اچھی جاب بھی آفر ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مائنڈ انوویٹیو ہے، فرٹائل مائنڈ ہے،
اور وہ اس کو کوئی بھی چیلنجز آئیں تو اس کو کوپ اپ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے بیسٹ چوائس کیا ہے؟ وہ جاب کی طرف جائے یا وہ بزنس کی طرف جائے، اور چیلنجز کون سے اس کو فیس کریں؟ دیکھیں میں تو بزنس کے لیے ریکمینڈ کروں گا اچھا، کہ بچوں کو بزنسز کی طرف آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کاروبار کرنا چاہیے، لیکن جابس بھی ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے، اب ہر کوئی اگر بزنس کی طرف سوچنا لگے گا تو پھر جاب کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن جاب کے لیے بھی پراپر اسکل ہونا چاہیے، اسکلڈ ہونا چاہیے. اور بزنس کرنا ہے تو بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے پاس ایک بچہ آیا تھا، بہت پرانی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ جی میں کچھ ہنر والا کام کرنا چاہتا. میں کہا تمہارے پاس کیا آتا ہے؟ کہ اس نے کہا جی مجھے سلائی کا کام بہت اچھا آتا ہے، اور میری والدہ بھی سلائی کا کام کر لیتی، میری بہن بھی سلائی کا کام کر لیتی ہے. میں نے کہا یہ ٹائی بنا سکتے ہو تم؟ میں تمہیں ٹائی بنانے کی مشینیں اور وہ ٹریننگ کروا دیتا ہوں، اچھا، تو تم ٹائیاں بناؤ. اچھا، تو اس نے کہا جی میں کرا دیں. وہ ہم نے پتہ کیا، بڑی مشکل سے پتہ چلا کہ ایک ادارہ ہے جو یہ اس طرح کا سکھاتا ہے. تو وہاں سے ہم نے ان کو اس کی ٹریننگ کروائی. ٹھیک ہے، اس وقت ہم نے 3 مشینیں خرید کے دی تھی، ایک اس کے لیے، ایک اس کی والدہ کے لیے، ایک اس کی بہن کے لیے. اچھا، بہت سستا دور تھا اس وقت، مشینیں بھی سستی مل جاتی تھیں. تو وہ اور اس کو بیسک شروع میں مٹیریل لے کے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اسے کہا کہ تم بیچو، شروع کی جتنی پروڈکٹس ہوگی ہم خود تم سے خرید لیں گے، اچھا، تم آؤ لے کر آؤ. اچھا، یقین مانے وہ میرے پاس بیچنے نہیں آیا، اچھا، اچھا، اس نے بنانا شروع کر دیا. اور 5-6 مہینے 8 مہینے کے بعد وہ ایک دن میرے پاس آیا، بہت خوش تھا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی میرے پاس، میں پوری مارکیٹ میں، صدر مارکیٹ میں، ادھر ادھر دکانوں میں وہ جا کے میں بیچا کرتا تھا، اور میری ہاتھوں ہاتھ وہ ٹائیاں بک جاتی تھیں، اور مجھے آرڈرز بڑے اچھے ملنے شروع ہو گئے. میں یہاں دینے لگا. اب مجھے ایک بلک ایکسپورٹ کا آرڈر مل گیا، گریٹ، تو وہ سیالکوٹ شفٹ ہو گیا، جہاں پہ زیادہ اس طرح کا کام چل رہا تھا. تو اس نے بعد میں وہاں پہ مطلب بہت بڑا بزنس کیا، اور وہ آج اللہ جانے کہاں ہیں، اچھا، لیکن وہ یقیناً کہیں بہت آگے نکل گیا ہوگا. بالکل، بالکل، تو یہ دیکھیں، یہ اسکل چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اندر ہونی چاہیے. بالکل، اگر ہنر ہے آپ کے ہاتھ میں، اگر نہیں بھی ہے تو آپ تھوڑا سا سیکھیں تو مل جائے گا. تو یہ کمپیوٹر ورک شاپ دیکھیں نا، ریپیئر کا کام آ گیا. اب یہ موبائل سیل پہلے کہاں تھے، اب موبائل ریپیئر کا ورک کتنا آ گیا ہے. اتنا زیادہ کام ہے کہ اس پہ ٹائم نہیں لوگوں کو مل رہا. بالکل، تو بالکل، سیکھنے کے تو راستے کھلے ہوئے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا آ جائیں تو. صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈسٹریز ہیں، دیز آر دا ریئل لیبارٹریز آف آور انسٹیٹیوٹس. ہمارا انسٹیٹیوٹ ان کو لنک کیے بغیر اپنے بچے کو کوئی بھی اسکل نہیں سکھا سکتا، اور اس کی بہت ضرورت ہے، اور اس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا. اور اس لیے شاید آپ جیسے لوگ بھی ایکسپلور نہیں ہوئے جو کہ یوتھ کے لیے اتنی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، جہاں پر ان کو اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ان کو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں میں. تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ اس پلیٹ فارم کے تھرو بہت سی چیزیں سیکھیں گے بھی، اور ان لوگوں کو اپروچ کرنے کی بھی کوشش کریں گے جن کے لیے ان کا ویلکم بیہیویئر ہے. ٹیکنالوجی پارک آپ نے بنایا، اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ ہے، اور وہاں پر کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو ہم، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک پینڈیمک نے ہمیں راستے بدلنے کا راستہ دکھا دیا تھا کہ اگر ہم نے اب راستہ نہ بدلا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. اور آنے والا وقت بھی یہ چیز ثابت کر رہا ہے کہ بہت سارا کام آپ دیکھیں گھر بیٹھے ہونے لگ گیا. بالکل، پڑھائی گھر بیٹھے ہو رہی ہے، کمپیوٹرز پہ پڑھائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ آپشن ہمیشہ لوگوں کے پاس رہے گی. اور اب یہ فیوچر ہے، ایگزیکٹلی، اس لیے کہ میں آنے والا سال میں ہو سکتا ہم نہ ہوں دنیا میں، لیکن اگلے 40-50 سال میں جو دنیا بدلنے والی ہے نا، جیسے ہم نے پچھلے 50-60 سالوں میں دنیا کو بدلتے دیکھا ہے، اگلے 50-60 سال میں جو دنیا بدلنے والی ہے نا، وہ ساری کی ساری ایسے ہونے والی ہے. کیونکہ ایک ذہن بن جائے گا یونیورسٹیوں کا، کالجز کا، کہ یار اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، کروڑوں روپے کی ہم نے بلڈنگیں بنا کے یہاں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. تو اگر بچہ گھر بیٹھ کے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر پہ، ایک چھوٹے سے سیل فون پہ اپنی کلاسز کر سکتا ہے، تو وائی ٹو ویسٹ دس منی آن بلڈنگز اینڈ ادرس. سو دس ول کریٹ اے پرابلم. اور ایک تو وہ ہوگا کہ بھئی یہ دنیا سکڑ کے ایک کمرے تک محدود ہو جائے گی، یا ایک کمپیوٹر تک محدود ہو جائے گی. تو یہ فیوچر نظر آ رہا تھا ہمیں.
تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس کو فوری طور پہ ہم لائن بدلیں، اور ہم نے یہاں جو تھا ہم نے اس کو فوراً چینج کیا سسٹم کو، اور ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا کہ بھئی یہاں پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر. پھر ایک اور بڑا بات تھی کہ ہمارے پڑوسی ملک میں یہ کاروبار بہت عروج پر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پراپر سلیکون ویلیز بنی ہوئی تھی، جبکہ پاکستان میں ابھی تک کسی حکومت نے بھی ہمیں یہاں سلیکون ویلیز نہیں بنائی. تو وہ کیا ہوا کہ وہ جب کاروبار وہاں پینڈیمک آنے کی وجہ سے بند ہوا تو وہ سارا بزنس شفٹ ہوا پاکستان کو. تو جب بزنس شفٹ ہوا نا تو ایک گلٹ آ گیا یہاں پہ، یعنی ایک دم سے شارٹیج پیدا ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پرووائڈ نہیں ہو رہا ہے، نہیں کر رہے، اور وہ جو باہر کی کمپنی ہیں وہ دوڑی پھر رہی تھیں کہ کوئی جگہ ملے تو ہم کام کروائیں. تو وہ ہمیں موقع ملا کہ ہم یہاں ایک پلیٹ فارم دیں، اور ایک دم سے ہمارے پاس، یعنی اب ہمارے پاس اسپیس شارٹ ہو گئی ہے. مجھے اور جگہ بنانے کی اب پلاننگ میں جا رہا ہوں، میں نئی اور جگہ بنانا ہوں تاکہ میں اس کو ایکسپینڈ کر سکوں. اور میرے پاس ابھی بھی اتنی تعداد میں آرڈرز آ رہے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں جو یہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں. پھر یہاں ایک اور ادارہ ہے پنڈی میں، انہوں نے جگہ لی ہوئی ہے، وہ 4000 بچہ بچیاں اس میں کال سینٹرز میں کام کر رہے ہیں، دن اور رات میں 4000. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی اپرچونٹیز ملی ہوئی ہے، جو رات اور دن میں بچے بچیاں یہ کال سینٹرز میں کام کر رہے ہیں. بہت پیسہ کماتے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، ان کو کمیشنز ملتی ہیں، کال کرنے پہ پیسے ملتے ہیں، بزنس لانے میں ملتے ہیں. مارکیٹنگ کا ٹرینڈ چینج ہو گیا. مارکیٹنگ آگے کیا تھی، ٹی وی پہ ایڈ آ رہی ہے، لون کی ایڈ آ رہی ہے، فلانے کی ایڈ آ رہی ہے، ٹوتھ پیسٹ کی ایڈ آ رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں، ہاں یار یہ اچھا لگ رہا ہے، چلو یہ والی چیز خرید لیتا ہوں، یا یہ لون آ گئی ہے، نئی لون آ گئی ہے جی، اب ادھر چلے جائیں جی. اب ہماری عورتیں ساری وہ دیکھنے کے بعد، یہ سیزن 1 آ گیا، سیزن 2 آ گیا، دوڑے جا رہے ہیں. لیکن اب کیا ہوا کہ سارا کام آن لائن پہ چلا گیا. اب جی کوئی دکانیں بند ہو گئیں. بہت سارے ایسے میں جانتا ہوں، بہت سارے برانڈز ہیں جنہوں نے اپنی لاکھوں روپیہ جو رینٹ پہ دیتے تھے بند کر کے آن لائن پہ چلے گئے. اور ان میں سے ایک برانڈ سے میری بات ہو رہی تھی کہ بھئی آپ کا اب کیا پوزیشن ہے، تو اس نے کہا میری پہلے سے زیادہ سیل ہو گئی. گریٹ. دکان میں تو کبھی 5 عورتیں آ گئیں، کبھی 10 عورتیں آ گئیں. کہتا آن لائن پہ تو ہم اتنی دنیا میں ہم پھیل گئے، کیونکہ سوشل میڈیا بیکم اے بزنس ہب ناؤ. واٹس ایپ آ گیا، فیس بک آ گیا، ٹویٹر آ گیا، مطلب آپ یو نیم اٹ، دیر آر سو مینی سوشل بن رہے ہیں. تو اس چیزوں کو استعمال لوگ اگر پراپر طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ آگے نہیں چل سکتے. تو اب میں تو واٹس ایپ پہ اس وقت اتنا کام کرتا ہوں کوئی حساب کہ لوگوں کو جتنا چھوٹا سا ہم کوئی چیز کریں واٹس ایپ کے ذریعے بتا دو جی سب کو یہ کام ہو رہا ہے، یا فیس بک پہ ڈال دو جی. تو آپ دیکھیں کہ اس سے کتنا فرق پڑا ہے. تو لرننگ کا پیریڈ بدلتا جا رہا ہے. تو ہم جو چاہ رہے ہیں ہماری جو آپ نئی یوتھ آ رہی ہے، اور خاص طور پہ آپ چونکہ سائنس اور اس سے بات کر رہے ہیں، تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نئے مارکیٹنگ ٹرینڈ سیکھیں. اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو پھر نہیں ہوگا. پھر ہاں ایک سوچ زور ذہن میں رکھ لیں، جیسے میں نے پہلے کہا کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے. اور جتنے بڑے ملٹی برانڈز ہیں نا، اگر آپ کبھی ان کی ہسٹریاں اٹھا کے دیکھیں، یہ نائکی ہے، کرسچن ڈیور ہے، اور رالف لورین ہے، یا ان لوگوں کے نام اگر اٹھائیں اور ان کی ہسٹری پہ جائیں تو یہ ایسے ایک ایک چیزیں بنانے سے شروع ہوئے تھے، کمروں سے شروع ہوئے تھے، ایک کمرے سے شروع ہوئے تھے. آج ان کا ایک برانڈ نام ہے، آج ان کی اپنا کوئی فیسلٹی نہیں ہے بنانے کی، وہ لوگوں سے بنوا. تو ہم کیوں نہیں یہ پلان آؤٹ کر سکتے؟ اگر آج ایک برانڈ ہے، سپوز آپ، میں کہتا ہوں ایک شرٹ لیتی ہیں، وہ ایک جگہ سے آپ لے رہی ہیں، وہ انہوں نے آج لانچ کیا ہے، اگر وہ 10 سال بعد بھی 15 سال بعد وہ اسی طرح ٹرینڈ میں بڑھتے جائیں تو وہ ایک برانڈ پراپر برانڈ بن جائے گا. اور ایک چیز جو ہمیں حکومت کی طرف سے چاہیے کہ وہ برانڈز، ہمارے پاکستان کے جو برانڈز ہیں نا، ان کو دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے ہیلپ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا بزنس ہے اور اس کو ڈیفینیٹلی میرے بس میں نہیں ہے.
میں اپنا برانڈ کو پورے انٹرنیشنلی لانچ کرنے نکلوں تو میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ اس کے لیے بہت ایڈورٹائزمنٹ چاہیے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے، جو وہاں جا کے میں کھولوں، دکانیں کھولوں، اپنی برانڈ وہاں شو کروں، اور پھر سال 2 سال ہو سکتا ہے فیلئر میں چلا جائے، تو وہ کھڑے ہونے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا، تو وہ اس کے لیے پیچھے گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے۔ صحیح۔ ٹیکنالوجی پارک کو تھوڑا سا میں آپ کے اس کو مزید کلیئر کرنا چاہوں گی بچوں کے سامنے کہ اس میں ورکنگ ماڈل کیا ہے اس کا، اگر کوئی بچہ ٹیکنالوجی کی کس ایکسپرٹی کے ساتھ آئے، کیا آپ آفر کر رہے ہیں اور کیا بچے کے پاس ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں میں تو فیسیلیٹیٹر ہوں، اچھا، ہم جگہ پرووائڈ کر سکتے ہیں اس کو، اور اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو ہم انکیوبیشن سینٹرز وغیرہ پلان آؤٹ آلریڈی کر چکے ہیں اور نئے بھی بنا رہے ہیں، تو اس میں ہم ان کو بچوں کو فیسلٹیز دے سکتے ہیں، پلس یہاں پہ کیونکہ بہت سارے ادارے میرے پاس ایسے آ گئے ہیں جو کوئی مائکروسافٹ سے منسلک ہے، کوئی امیزون سے منسلک ہے، کوئی دوسری ملٹی نیشنل جو ٹیکنیکل کمپنیز ہیں، تو وہ بھی آئے دن ہائرنگ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو بھی وہاں بچے اور یہ ینگسٹرز چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کریں بیٹھ کے، تو اگر اس فیلڈ میں ان کی کوئی بیسک نو ہاؤ ہوگی تو یقیناً یہ ان کے لیے اپرچونیٹیز یہاں اویلیبل ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹریننگز کا کوئی سلسلہ ہے؟ ٹریننگ کا بھی تو نہیں ہے، لیکن ہمارا انشاءاللہ ان فیوچر پلاننگ ہے کہ ہم کچھ سیمینارز اور ٹریننگز، کورسز اور اس طرح کی چیزیں بھی پلان آؤٹ کریں تاکہ بچے وہ سیکھ سکیں کہ وہ کیا کرنا چاہیے، کیسے نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آج کل اینیمیشن کا دور آ گیا ہے، اینیمیشنز میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، کارٹونز میں کے ذریعے، گیمنگ کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے بھی چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں، تو اینیمیشن پہ بچوں کی اسٹڈی کے لیے ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس پہ ہم تھوڑا سا پلان آؤٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ کچھ نہ کچھ کام کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ میں صاحب، آپ نے اپنی زندگی کا کنکلوژن جو آپ فیل کرتے تھے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آج کے بچے کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ کنوے کرنے کی کوشش کی۔ پھر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ جاتے ہوئے کوئی کنکلوڈنگ ورڈس آج کی یوتھ کو کنوے کرنا چاہیں جو ان کے لیے ضروری ہے، جو ان کے فیوچر کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں ایک چیز تو ہم نے زندگی میں سیکھی تھی پہلے کہ نالج از پاور، بالکل، اور پھر کچھ لوگوں نے کہہ دیا پاور پاور پاور، صرف پاور ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ نالج از پاور، اور نالج حاصل کریں جتنا ہو سکتا ہے، اور تعلیم میں کسی صورت کمی نہ ہونے دیں، جتنا ہمارا آج کا یوتھ ہے نا وہ اپنی تعلیم پہ بہت توجہ کرے، اور جتنا تعلیم زیادہ پڑھیں گے، جتنی آپ اس پہ توجہ کریں گے اتنا آپ کے لیے گڈ ہے۔ اگر آپ تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں پھر یقین مانیں آپ ایک چھوٹے سے ورکر تک محدود ہو کے رہ جائیں گے، اور میں نے اکثر دیکھا ایک ہوٹل میں گیا 5 اسٹار میں، تو وہاں پہ بیچلرز کیے ہوئے لڑکے لڑکیاں ویٹرز کے پرائز انجامتے رہتے ہیں، تو پھر ایسا کام نہ کریں، اپنی تعلیم کو ویسٹ نہ کریں، اپنے ماں باپ کے فیوچر کو ویسٹ نہ کریں، آپ تعلیم میں ہائی سکلز حاصل کریں جتنا حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ میاں صاحب، اللہ حافظ۔